अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल मीम से मोहब्बत एपिसोड नंबर 4। तो चलिए फिर बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का ये छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग सा एपिसोड। मुज़म्मिल होटल के कमरे में अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। 2 बजे उसकी जर्मनी से आए हुए क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी। मीटिंग पॉइंट एक 5 स्टार होटल की लॉबी थी। मुज़म्मिल ने अपने क्लाइंट को लेदर ग्लव्स और मेन ट्रैक सूट के कुछ सैंपल भी दिए थे। मीटिंग से फारिग होने के बाद मुज़म्मिल ने मार्टिन के साथ ही उस होटल में डिनर किया था। उसके बाद प्रोटोकॉल की गर्ज से मार्टिन को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया था। जब वो होटल वापस आया जहां उसका सैंपल बॉक्स और ब्रीफ केस था, उस वक्त रात के 9 बज चुके थे। थकावट से उसका बुरा हाल था। उसने कुछ देर सोचा, फिर दादी को कॉल करके इत्तला दी कि वो कल आएगा। अब होटल के कमरे में भी उसे चैन नहीं आ रहा था। पिछली रात भी उसने आंखों ही आंखों में काटी थी। एक इंसान एक दिन में तकरीबन 60,000 ख्याल सोचता है। मुज़म्मिल ने किसी किताब में पढ़ा था। फिर उसने सोचना शुरू किया, मैंने पिछले 36 घंटों में क्या क्या सोचा। मार्टिन के साथ गुजारे तकरीबन 7 घंटों के अलावा उसने सिर्फ माहम के मुतालिक ही सोचा था। वो बंदा जिसने लंदन की सर्द रातों में भी किसी लड़की को तो दूर की बात, कभी उसके ख्याल को भी अपने पास फटकने नहीं दिया था, आज ख्यालों के आगे बेबस था। एक ख्याल 3 से 13 सेकंड इंसान के दिमाग में रहता है। उसे पढ़ी हुई एक और बात याद आई थी। ये ख्याल नहीं है मुज़म्मिल बेग। मुज़म्मिल बेग ने होटल के कमरे में लगे हुए शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए खुद कलामी की। क्या ये उसका ऑरा है? फिर वो खुद को देखते हुए मुखातिब हुआ, मगर ऑरा तो 8.5 मीटर तक होता है। यहाँ से महराज का फासला कोई 350 किलोमीटर होता होगा। मुज़म्मिल ने खुद से ही अंदाज़ा लगाया था, और मॉडल टाउन से 72 किलोमीटर तो होगा ही। इस बार उसने यकीन से कहा था, फिर ये क्या है जिसने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है? उसने खुद की परेशानी खुद ही से पूछी। आज उसकी मुलायम आवाज़ में खड़खड़ाहट आ गई थी। उसका शांत रहने वाला रुखसार बेचैन था। क्या मैं बीमार हूँ? उसने खुद से ही अगला सवाल पूछा। ज़रूर ये कोई साया है, या फिर किसी ने तुम पर काला जादू कर दिया है। उसके दिमाग में एक ख्याल ये भी आया। उसने कुछ देर सोचा, हो सकता है, ये भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कुछ होता है। मुज़म्मिल बेग, तो इतना ज़ईफ़ उलक़्तात तो नहीं था जो स्थानों, ज्योतिषों, नजूमियों और काले इल्म वालों के पास जाता फिरे। उसके अंदर से आवाज़ आई थी। फिर ये क्या है? वो अपनी खुद की आवाज़ में शिकस्त व दरीख्त से चिल्लाया, और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। उसके माथे पर शिकने थी। दिल ने मौके का फ़ायदा उठाया और हौले से बोला, मुज़म्मिल साहब, आपको मोहब्बत हो गई है। ना आप इस जज्बे को साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, और ना ही देसी तरीके से सिर्फ मुझसे पूछें। इसका जवाब सिर्फ मेरे पास है। दिल ने जल्दी से अपनी बात ख़त्म की। उसे डर था कहीं दिमाग को होश ना आ जाए। मुज़म्मिल खड़ा था। उसने साइड टेबल से पानी उठाया और एक ही सांस में गटागट सारा पानी पी गया। थोड़ी देर बाद वो खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। अब वो काफ़ी हद तक पुरसुकून था, मगर नींद भी उससे कोसों दूर थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सामान उठाया और होटल से चेकआउट कराया। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रात के 1:30 बजे वो मोटरवे की बजाय जीटी रोड से सफ़र कर रहा था। इतना लंबा सफ़र उसे खुद भी पता नहीं चला कैसे तय हो गया। तकरीबन 5 बजे के करीब उसने अपनी गाड़ी सेरामिक की बंद पड़ी फैक्ट्री के साथ पार्क की थी। फजर की अजान की हल्की हल्की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो आवाज़ वाज़ेह सुनाई देने लगी। हकीम साहब फजर की अजान दे रहे थे। वो मस्जिद के अंदर चला गया। वज़ू करने के बाद जब वो मस्जिद के हॉल के अंदर दाखिल हुआ, हकीम साहब की नज़र उस पर पड़ी। मुज़म्मिल बेग? हकीम साहब ने मुज़म्मिल को देखकर सिर्फ इतना कहा। मुज़म्मिल के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट उभरी। फिर वो बोला कुछ नहीं। मुज़म्मिल फजर की सुन्नतें अदा करने लगा। इस दौरान मस्जिद में नमाजी आना शुरू हो गए थे। इमामत हकीम साहब ने करवाई।
5 مقتدیوں میں سے 5واں مزمل تھا۔ حکیم صاحب اور مہتاب خان اس مسجد کے پکے نمازی تھے۔ فجر اور مغرب کی نمازوں میں 2-4 افراد اور کچھ بچوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ مہتاب خان نے غور سے مزمل کو دیکھا، ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ حکیم صاحب کو تشویش ہوئی مزمل کو دیکھ کر، پھر بھی وہ خاموش ہی رہے تھے۔ سارے نمازی جا چکے تھے، صرف حکیم صاحب اور مزمل مسجد میں بیٹھے تھے۔ مزمل نے حکیم صاحب کو سلام کیا اور چل دیا۔ مزمل نے مسجد کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ ماہم پہلے سے کھڑکی کھولے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے ماہی بے آب ہو۔ مزمل نے اسے صرف ایک نظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نور اتر آیا تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی پر اسے قرار مل گیا تھا۔ مزمل نے اسی سرمستی میں گردن جھکائی اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے لاہور واپس چلا گیا۔ مزمل کے جانے کے بعد ماہم کی حالت جلبن مچھلی جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ محبت کی جھیل میں غوطہ زن تھی۔ ماہی کو آب سے نکال لیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ ماہم کی حالت ماہی جیسی ہی تھی اور مزمل اس کے لیے آب حیات جیسا بن چکا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ زبان سے انکار کر رہی تھی۔ ماہم کے دل کو بھی مزمل کے دیدار سے قرار مل گیا تھا۔ لاہور پہنچ کر اس نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ اب مزمل کا یہ معمول بن گیا تھا، وہ سارا دن کام کرتا اور رات کو جلد سو جاتا، رات کے دوسرے پہر اٹھتا، گاڑی نکالتا اور معراج کو روانہ ہو جاتا۔ فجر کی نماز حکیم صاحب کے پیچھے ادا کرتا اور سب نمازیوں کے جانے کے بعد مسجد سے نکلتا تو وہ کھڑکی میں نور بانٹنے کے لیے کھڑی ہوتی۔ مزمل آنکھوں سے آنکھوں میں نور اتارتا، پھر گردن جھکا کر واپس لاہور چلا آتا۔ 1.5 ماہ کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ حکیم صاحب اور ماہنور کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ ان کے توسط سے یہ خبر مہوش تک پہنچی تو اسے کچھ فکر لاحق ہوئی۔ ماہنور نے شروع میں ہی ممتاز بیگم کو موبائل پر ساری طوطا مینا کی کہانی سنا دی تھی۔ ممتاز بیگم بھی خوش تھی، ساتھ ہی ساتھ اندر سے ایک ڈر بھی تھا۔ مزمل کی ایک ڈھال ممتاز بیگم کی نظر میں حکیم مسلم انصاری بھی تھے۔ حکیم صاحب کے متعلق سوچ کر ان کو تسلی ہو جاتی۔ علاقے کے لوگوں میں تشویش بڑھ گئی تھی۔ اب وہ سوچنے لگے تھے کہ یہ لڑکا کیوں ہر روز ماڈل ٹاؤن لاہور سے معراج کے لیے آتا ہے۔ پھر ایک دن علاقے کے لوگوں کو خبر ملی کہ سیٹھ مجیب کی بند پڑی فیکٹری مزمل بیگ نے خرید لی ہے۔ اعتراض کی جگہ عرضیاں ہونے لگیں۔ مزمل نے فیکٹری میں دوبارہ کام شروع کروایا۔ علاقے کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا۔ اس علاقے میں لوگ اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ عزت کیوں نہ کرتے، اس نے کافی سارے گھرانوں کے بچوں کو کام پر جو لگا لیا تھا۔ اس کا اپنے ملازموں سے سلوک بھی بہت اچھا تھا اور سب سے بڑھ کر مناسب تنخواہ، وہ بھی وقت پر۔ اب اس کے فجر کے وقت معراج کے آنے پر کسی کو حیرت نہ تھی اور ان کی تشویش بھی دور ہو گئی تھی۔ ایک اور حیرت کی بات یہ تھی کہ خاموش محبت کی اس کہانی کا حکیم صاحب کے گھرانے کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ماہم کی کھڑکی پرانی وضع کی تھی، جس کے اوپر ایک مخروطی چھجا تھا، لکڑی کے 2 تختے جو گلی کی طرف کھلتے تھے، تختوں کے پیچھے لوہے کے سیدھے سریے۔ ماہم جب کھڑکی میں کھڑی ہوتی تو لکڑی کے تختے گلی کی طرف کھل جاتے، جس سے وہ گلی میں سے گزرنے والوں کی نظروں سے محفوظ رہتی۔ اب لکڑی کے تختے 24 گھنٹے کھلے رہتے، البتہ لوہے کے سریوں کے پیچھے کمرے کے اندر ایک موٹا پردہ ہمیشہ کھڑکی پر پڑا رہتا۔ ماہم اس پردے کو صرف فجر کے وقت ہٹاتی تھی۔ 24 گھنٹوں میں صرف چند منٹ کے لیے کھڑکی میں آتی، وہ بھی تب جب مزمل نے مسجد سے نکلنا ہوتا۔ معراج کے گاؤں دور تھا، اڈے پر بہت کم لوگوں کی رہائش تھی، فیکٹری کے پیچھے صرف 8-10 گھر تھے۔ وہاں سے آئے نمازیوں کے جانے کے بعد ہی مزمل مسجد سے نکلتا تھا۔ حکیم صاحب کو پتہ ان کی حکمت کی وجہ سے لگ گیا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن اندازہ لگا لیا تھا جب ماہم نے مہتاب خان کے ہاتھ یہ کہہ کر مسجد میں چائے بھجوائی تھی، خان چاچا، حکیم صاحب کا کوئی عزیز بارات کے ساتھ آیا ہے، اسے مسجد میں چائے دے آئیے گا۔ ماہم نے مہتاب خان کو چائے دیتے ہوئے کہا تھا۔ حکیم صاحب ماہنور کو کیوں نہیں کہتے؟ مہتاب خان نے سوال کیا تھا۔ ماہنور شادی ہال میں ہے، مہوش چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر دوائی کھانے کے لیے آئی تھی، حکیم صاحب نے مجھے دیکھا تو کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سمجھا، ہم دے آتا ہے چائے۔
مہتاب خان نے چائے پہنچا دی تھی۔ شروع میں مسجد کے دوسرے نمازیوں کو بھی مزمل پر شک گزرا تھا۔ ان کے شکوک و شبہات حکیم صاحب نے یہ کہہ کر دور کر دیے تھے کہ مزمل میرا رشتہ دار ہے، اس کا ایک گھر گجرانوالہ شہر میں بھی ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے یہاں آ جاتا ہے اور نماز کے بعد لاہور چلا جاتا ہے۔ شروع میں ایک دن مہتاب خان نے حکیم صاحب کو اکیلے میں پوچھا تھا، حکیم صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لڑکا تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن مڑا اس کا روز آنا، دل میں کچھ کالا ضرور ہے۔ حکیم صاحب اور مہتاب خان بات کرتے کرتے مسجد کے احاطے سے باہر آ چکے تھے۔ مہتاب خان، بات دراصل کچھ اور بھی ہے، تمہارا شک بالکل ٹھیک ہے، یہ لڑکا یہ فیکٹری خریدنا چاہتا ہے، پر کسی نے اس کو ڈرایا ہے، یہاں فجر سے پہلے جنات چکر لگاتے ہیں، یہ اس لیے ہر روز فجر کے وقت خود آ کر دیکھتا ہے۔ یہ بات تو سراسر جھوٹ ہے، ہم اتنا سال یہاں چوکیداری کیا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم مزمل صاحب کو خود بتا دے گا۔ نہیں مہتاب خان، اسے تصدیق کرنے دو۔ ماڈل ٹاؤن میں مزمل کے گھر میں بھی ممتاز بیگم کے علاوہ سارے ملازم حیران تھے کہ مزمل صاحب فجر سے پہلے کہاں جاتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس بارے میں مزمل سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ فیکٹری خریدنے کے بعد مزمل کی روٹین میں ایک فرق آیا تھا، وہ مسجد سے نکلتا، ایک نظر ماہم کو دیکھتا، کبھی لاہور واپس چلا جاتا اور کبھی اپنی فیکٹری میں مین گیٹ کی طرف سے جو مین جی ٹی روڈ پر تھا، دوپہر 12 بجے تک فیکٹری کے معاملات دیکھتا، پھر لاہور چلا جاتا۔ مزمل کے فیکٹری خریدنے کے بعد مدیحہ کو پھر سے اس کا خیال گزرا تھا۔ معصومہ نے اسے سمجھایا، پہلے بھی تو تم مزمل کے چکر میں فیس بک پر پتہ نہیں کس کس سے بے وقوف بنتی رہی ہو، مزمل کا خیال دل سے نکال دو۔ معصومہ کی پانی ڈالنے سے مدیحہ کی عشق کی آگ وقتی طور پر دب گئی تھی۔ مکلاوے کے تقریباً 2 ماہ بعد مسرت اور مبشر پہلی بار گاؤں آئے تھے۔ اسی دن مہنور بھی کافی عرصے بعد ماہم سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ وہ سیدھی ماہم کے کمرے میں ہی چلی گئی تھی۔ اس دوران ماہم اور مہنور کی چند ملاقاتیں ہوئیں، مگر مزمل کے متعلق ماہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اس بات کا غصہ مہنور کو تھا۔ ماہم نے مہنور کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بول اٹھی، تم کیسے آ گئی؟ ماہم نے خوش اخلاقی سے پوچھا، جیسے وہ ہر روز آتا ہے۔ مہنور کے ایک ہی جملے نے ماہم کو چپ لگا دی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایسی خراشیں گھاؤ بن جاتی ہیں، یاد ہے میں نے کہا تھا نا؟ مہنور نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کوئی گھاؤ نہیں ہے۔ مہنور نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماہم چودھری، محبت کے گھاؤ نشان تھوڑی چھوڑتے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ماہم نے سنجیدگی سے اپنی صفائی پیش کی۔ ویری فنی، روزانہ اسے کھڑکی سے دیکھتی ہو، پر ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے نا؟ مہنور نے ہلکا سا طنز کیا۔ میرا یقین کرو مہنور، ماہم نے زور دے کر کہا۔ اوکے فائن، کر لیا تمہارا یقین۔ کین یو پلیز ایکسپلین دس؟ کیوں دیکھتی ہو تم اسے روز؟ مہنور نے بغیر کسی لحاظ کے ماہم کو کہہ دیا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم صرف اپنے دل کو یقین دلا دو کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ زندگی کے فیصلے دماغ سے کیے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ ماہم نے اپنی طرف سے مدلل دلیل پیش کی تھی۔ شٹ اپ، کسے دھوکہ دے رہی ہو تم؟ خود کو یا مجھے؟ جو تم کہہ رہی ہو اگر یہ سچ ہے تو محبت کی اس کھڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو اور ماجد سے شادی کر لو۔ ماہم نے مہنور کی باتیں سنی تو اس کے آنسو بغیر آواز کے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ زیادہ ایموشنل مت بنو، بی پریکٹیکل۔ میں سمجھتی ہوں تمہاری یہ ڈف اینڈ ڈم سی محبت یہ سوسائٹی نہیں سمجھے گی، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لڑکی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کی فوراً شادی کر دو، وہ بھی پاگلوں کی طرح 2 ماہ سے آ رہا ہے۔ یہ لو موبائل اور اسے حقیقت بتا دو۔ کیسی حقیقت؟ مہنم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہی کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے، ماہم نے گھائل آواز کے ساتھ اقرار کیا تھا۔
پھر مت بنو ایڈیٹ۔ مہنور نے یہی کہا تھا۔ ماہم نے کھلی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹایا اور کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر پر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ ماہم چند منٹ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ مہنور کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ ماہم کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور صرف شکایتی نظروں سے مہنور کی طرف دیکھا۔ مہنور اٹھ کر اس کے پاس گئی اور معذرت خانہ انداز میں بولی، ماہم سوری، غصے میں پتہ نہیں میں نے کیا کیا کہہ دیا۔ یار مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ آئی ہوپ تم سمجھ رہی ہو میری فیلنگز۔ بند دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم ایزی چیئر سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا، اپنے بال سیدھے کیے، چہرہ ٹشو سے صاف کیا۔ کھول دو دروازہ۔ مومنہ نے دروازہ پیٹتے ہوئے آواز لگائی۔ ماہم نے مہنور کو اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ مومنہ نے اندر داخل ہوتے ہی کہہ دیا۔ بس کچھ بات کر رہے تھے، مہنور نے جلدی سے جواب دیا۔ باتیں سننی ہے تو نیچے آ جاؤ۔ مسرت باجی لاہور سے آئی ہوئی ہیں، امی کے پاس بیٹھی ہیں۔ جب سے آئی ہیں اپنے سسرال کے قصے سنائے جا رہی ہیں۔ امی نے بلایا ہے، جلدی آ جائیے، چائے بنا رہی ہوں۔ امی نے بلایا ہے، جلدی آ جائیے، چائے بنا رہی ہوں۔ مومنہ نے جاتے جاتے ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہہ ڈالیں۔ کیا بتاؤں مومانی جی، بیگم صاحبہ بڑی اچھی ہیں۔ ابھی 10 دن پہلے کی ہی بات ہے، کام والی ماسی نے کام چھوڑ دیا۔ مائرہ کے پرچے ہونے والے تھے، مزمل صاحب اسے کام نہیں کرنے دیتے۔ خالہ منظورہ سے اتنا کام ہوتا نہیں اور مجھ سے دیکھ کر رہا نہیں گیا۔ پھر میں شروع ہوئی اور جھٹ پٹ سارے کام ختم کر دیے۔ بیگم صاحبہ نے دیکھا تو 1000 کا نوٹ اور ایک سوٹ اسی وقت انعام میں دیا۔ پھر کہنے لگی، مسرت اچھا نہیں لگتا کہ تو بیٹھی رہے اور تیری ساس کام میں لگی ہو۔ مسرت یہ بتا، مزمل صاحب کو کیا تکلیف ہے جو مائرہ کو کام نہیں کرنے دیتے؟ مہنور نے مسرت کی باتوں کے نہ تھمنے والے سلسلے کو روکا اور اسی کے انداز میں اس سے پوچھا، مزمل صاحب تو بہت اچھے ہیں جی، مائرہ سے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا۔ چائے؟ مومنہ ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ مسرت اسے بتاؤ کہ مائرہ کتنا پڑھی ہے؟ ماہم نے مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے میز پر چائے کی ٹرے رکھی اور باری باری سب کو چائے پیش کی۔ اس دوران بھی مسرت کی باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مریم بی بی نے چائے پی اور نماز کے لیے چلی گئیں۔ مومنہ کو بھی ماہم نے پڑھنے بھیج دیا تھا۔ تمہارے مزمل صاحب کیسے ہیں؟ مہنور نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے مسرت کی پھر سے چابی گھما دی۔ مزمل صاحب تو بڑے اچھے ہیں، کام سے سیدھا دوسری منزل پر اپنے کمرے میں۔ تم گئی ہو اس کے گھر میں؟ مہنور نے بات کاٹتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ دیکھنا تو چاہتی تھی پر مبشر نے منع کیا ہے، صرف مائرہ کو جانے کی اجازت ہے ان کے کمرے میں۔ ایسا کیا ہے وہاں پر؟ مہنور نے اشتیاق سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مائرہ بتا رہی تھی مزمل بھائی کو بالکل پسند نہیں کہ کوئی ان کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگائے۔ مائرہ نے یہ بھی بتایا تھا ان کے کمرے کا سارا سامان باہر کے ملکوں کا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے صاحب کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ پھل اور ڈرائی فروٹ چاٹ اور کافی بڑی پیتے ہیں جی وہ۔ ماہم جو اب تک خاموش تھی اطمینان سے بولی۔ مسرت تم نے سب کے بارے میں بات کی سوائے مبشر بھائی کے۔ مبشر کا نام سن کر وہ چہکتے ہوئے بولی۔ ماہم باجی مبشر کی کیا بتاؤں، وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ میں بتا ہی نہیں سکتی۔ تم سے محبت کرتا ہے وہ؟ مہنور نے فوراً پوچھا۔ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، بڑا خیال رکھتے ہیں میرا۔ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ مہنور نے یکدم پوچھ لیا۔ مہنور باجی تم بھی ایویں ہی ہو، تم سے کس نے کہہ دیا کہ محبت جتانے کے لیے بولنا ضروری ہے؟ محبت تو جیسے تختی پر لکھتے ہیں ویسے ہی بندے کے منہ پر لکھی ہوتی ہے۔ محبت میں نہ پوچھتے ہیں اور نہ بتاتے ہیں، بس خود ہی خود پتہ چل جاتا ہے۔ مسرت تھوڑی دیر بیٹھی، پھر معراج کے گاؤں چلی گئی، اپنے میکے۔ ماہم تو ویسے ہی کم گو تھی، مسرت کے جانے کے بعد مہنور کو بھی چپ سی لگ گئی تھی۔ آج تم چپ چپ سی ہو؟ مشتبہ نے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے مہنور سے پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مہنور نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کیا۔ جو محبت میں چہرہ نہ پڑھ سکے وہ محبت کی آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے۔
مشتبہ نے LCD پر مہنور کے چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ مہنور نے LCD سے گردن موڑ کر پوچھا۔ یہ سوال میں نے تو تم سے کبھی نہیں پوچھا۔ تم نے پوچھا ہے تو جواب یہ ہے۔ اپنے دل سے پوچھو۔ تم مجھے اصل بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہو۔ کم آن مہنور، ٹیل می، ڈسٹرب کیوں ہو تم؟ ڈسٹرب تو میں ہوں، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مہنور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انسان کا چہرہ اس کے اندر کا آئینہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ صاف نظر آ جاتا ہے۔ جس وجہ سے تم ڈسٹرب ہو وہ تم نے ابھی تک نہیں بتائی۔ بتاتی ہوں، مزمل بیگ ہے نا؟ کون مزمل بیگ؟ وہی ماڈل ٹاؤن والا، بتایا تو تھا۔ یس یس آئی نو، کیا ہوا اسے؟ کہیں پھر سے تو ایکسچینج والا چکر نہیں ہو گیا؟ مشتبہ نے مہنور کو تنگ کرنے کے لیے شرارت کی۔ شٹ اپ مشتبہ، تمہاری انگلش تو بڑی بہتر ہو گئی ہے، اب تو شٹ اپ کہہ کر چپ کرواتی ہو۔ مشتبہ نے بات لگائی۔ ارے کہاں، اسپوکن انگلش والے ٹیچر کہتے ہیں کہ گھر جا کر انگلش میں بات کرو۔ اماں ابا سے کیا بات کروں؟ ماں ہم سے بات کرتی ہوں تو انگلش کے لفظوں کا استعمال کرتی ہوں۔ آج مسرت نے تو بالکل دیسی بنا دیا تھا۔ ایک نئی بوڑھی سہیلی بنی ہے، ان سے اردو میں ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ بوڑھی سہیلی کون ہے؟ مشتبہ کو تجسس پیدا ہوا۔ مزمل بیگ کی دادی ممتاز بیگم۔ ہاں تم نے مزمل بیگ کی بات شروع کی تھی۔ وہی تو، تم میری سنتے کہاں ہو؟ بیچ میں ہی ٹوک دیتے ہو اور بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ مہنور نے اکتاہٹ سے کہا۔ تم بات کرو، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، پرومس۔ 2 مہینے پہلے مزمل بیگ بارات کے ساتھ آیا تھا، وہاں اسے ماہم سے محبت ہو گئی۔ ماہم کو بھی اس سے محبت ہے پر وہ مانتی نہیں۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے روزانہ معراج کے پچھلے 2 ماہ سے آ رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک نظر اسے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے ماہم کی منگنی ماجد سے طے ہے جو وہ توڑنا نہیں چاہتی۔ کہتی ہے اپنے ابو کی زبان کا پاس رکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں جیسے تیسے مزمل اور ماہم کی شادی ہو جائے، جائز یا ناجائز، کسی بھی طریقے سے۔ تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ ماہم کے لیے یا شاید مزمل کے لیے۔ میں چاہتی ہوں میرے ماں باپ کی وجہ سے جس محرومی میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ میرے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہی کچھ اس کے والدین نے تمہارے ساتھ بھی تو کیا تھا۔ مجھے تو اماں ابا نے اتنا پیار دیا کہ اپنے ماں باپ سے نفرت سی ہو گئی ہے مجھے۔ میں کچھ کہوں؟ کہو۔ مہنور دیکھو، تم گلٹی فیل مت کرو، تم نے مزمل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ جہاں تک ماہم اور اس کی شادی کا سوال ہے اسے وقت پر چھوڑ دو۔ تمہارے قصوں میں اپنی لو سٹوری تو گم ہی ہو گئی ہے۔ میں جون میں آ رہا ہوں، حکیم صاحب کو بتا دینا، نکاح کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ So listeners, this was the end of the میم سے محبت ایپیسوڈ نمبر 4۔ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔